बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जावेद अली को बिठाया है साथ में, और उस्मान डार को, जो कि सियालकोट से हैं। उनकी आप बीती जो है, उन्होंने अपनी ज़बान से बताया कि उनके साथ क्या क्या जुल्म हुआ है, जबकि वो बेकसूर था। सिर्फ उस्मान डार के ख़िलाफ़ जो है उनको एविडेंस चाहिए था, एक गवाह चाहिए था उस्मान डार को फंसाने के लिए। लेकिन किस्मत अच्छी थी उस्मान डार की कि वो बच गए। और जो जावेद के साथ हुई है, ये इमरान खान साहब ने उनको अपने साथ बिठाया है, एक गरीब आदमी को। उसकी पूरी कहानी जो है इमरान खान साहब खुद भी प्रेजेंट कर रहे हैं। जावेद भी अपनी ज़बान से अपने साथ हुए जुल्म के ऊपर बात करेगा। आप इस वीडियो में देखें और अपना फ़ैसला खुद करें कि ये कौन है नामालूम अफराद जो ये सब जुल्म कर रहे हैं, और बड़े साहब कौन हैं। ये आप वीडियो देखें और इस पर अपनी राय जो है वो हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप ये वीडियो सुने। टॉक करने लगा हूं, ये एक ऐसी खौफनाक और दर्दनाक और तकलीफदेह चीज है कि मैं समझा ये इंतजार नहीं कर सकती कल के लिए। मेरे साथ जावेद अली बैठे हुए हैं, एक तरफ उस्मान डार जो हमारे सियालकोट के प्रेसिडेंट हैं। मैं जरा अब आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि यहां हो क्या रहा है इस मुल्क में। मैं अपनी कौम को आगाह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को किस तरह एक बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। ना यहां कोई किस कानून की फिक्र है ताकतवर को, ना उनको फिक्र है अपने आइन की। हमारा जो आइन है उसका आर्टिकल 14 वो वाज़ेह तौर पे कहता है कि हर इंसान की इज्जत की हिफाजत की जाएगी, हर इंसान की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये हमारा आइन हमें हक देता है। लेकिन जो ये जावेद अली से हुआ, ये मैं इसके मुंह से आप सबको आपको सुनना चाहिए कि इस इंसान से हुआ क्या। और मैं उसके बाद आपको बताऊंगा, ये जब खत्म कर देंगे, कि ये जावेद अली तो एक आदमी है जो सामने आ गया है। यहां इतने लोगों को इन्होंने, जब से हमारी गवर्नमेंट गई है, इस तरह के बयान दिलवाने की कोशिश की कि या हमारे एमपीज एमएनएस जो तकड़े वजीर हैं उनके खिलाफ दो, या उनके ऊपर वीडियो फिल्म बना दो, या ब्लैकमेल करने के लिए उनकी कोई ऑडियो टेप्स कर दो, या उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस बना दो ब्लैकमेल करने के लिए। सिर्फ एक इनका मकसद है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कमजोर करके इन चोरों को फिर से इलेक्शन जिता दिया जाए। अब मैं जावेद अली की इंट्रोडक्शन करवा दूं। इनको उस्मान डार ने, जो क्लास 4 होती है, जो क्लास 4 की नौकरी होती है, वो नौकरी दिलवाई सियालकोट में। ये खुद बताएंगे कि इनकी नौकरी एक चौकीदार थे जी, चौकीदार की नौकरी थी। इनको उठाया गया, पुलिस ने उठाया, और उसके बाद नामालूम अफराद ने उठाया। और अब इनसे पूछे, इनकी ज़बानी पूछे कि इनसे किया क्या गया। फिर मैं वापस आता हूं आपके पास। बोलो जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जावेद अली है। मैं चौकीदार की नौकरी करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मुझे उधर बुलाया जाता है कॉल करके कि आप आए इधर और आप सैलरी अप्लाई करें और आपको जो है ना आपकी सैलरी मिले। मैं उधर गया हूँ और मुझे उधर सुबह 11 बजे से लेके तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक बैठाया जाता है। बैठो, करते हैं। तकरीबन उधर 4 बजे के करीब 7-8 पुलिस वाले आते हैं। वो उधर से मुझे पहले हथकड़ी लगाते हैं, बाद में मेरे आंखों पे ऊपर शर्ट बांधते हैं और ऊपर चोला डाल लेते हैं कि जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। ठीक है। उधर से मुझे प्राइवेट गाड़ी में उठाते हैं और ले जाते हैं नामालूम जगह पे। उधर जाके मेरे ऊपर मार्क्स चढ़ा होता है, आंखें बांधी होती हैं। तकरीबन 7-8 बंदे होते हैं वो जो मुझे जाते फर्श पे लटा देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने, उस्मान डार ने तुमसे कितने पैसे लिए नौकरी दिलवाने के लिए। मैं कहता नहीं दिए। फिर भी मुझे दूसरी दफ़ा कभी उल्टा लटका देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्टर से लेके पैसे दिए हैं। जब नहीं मानता तब भी मुझे कभी सीधा लटका देते हैं, कभी उल्टा लटका देते हैं। और बाद में जब मेरे मसलन के कभी
اینٹ لے ادھر سے اینٹ اٹھاتے ہیں, اسے دھاگے سے آگے میرے نازک حصوں میں باندھ دیتے ہیں کہ مانو تم کانٹریکٹ پیسے لے کے عثمان ڈار کو دیتے ہو. کپڑے اتارتے ہیں, بتاؤ. بعد میں مجھے ننگا کرتے ہیں, کپڑے اتارتے ہیں, کپڑے اتار کے ادھر فرش پہ بٹھا دیتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے. جب نہیں مانتا تو پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ ایک ڈالا بھیجو, اس کی بیوی کو اٹھاؤ, اس کے بچے کو اٹھاؤ اور ادھر اس کو لا کر اس کو برہنہ کرو, اس کی ویڈیو بناؤ, فیس بک پہ ڈالو اور بلیک میل کرو. تب ادھر سے جا کے جب میری فیملی آئی تب میں ادھر سے ٹوٹا, ان کے آگے رویا کہ اب آپ بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس نے کہا کہ آپ 164 کے بیان دیں, اور یہ کمنٹ میرے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے ٹھیکیداروں سے لے کے عثمان ڈار کو دی. یہ بتائیں آپ کہ کوئی یہ سب چپ ہو جاتے تھے جب کوئی آتا تھا ایک آدمی؟ جب میری تو آنکھیں باندھی ہوتی تھی ٹھیک, اس وقت جب کوئی آتا تھا ادھر, کوئی افسر آتا تھا, یہ کہتے تھے کہ بڑے صاحب آ گئے ہیں, بڑے صاحب آ گئے ہیں, اور سب سائلنٹ ہو جاتے تھے. جب وہ آتا تھا سب سائلنٹ تھا, اب ٹھیک ہے لگے رہو, کرتے جاؤ, لگے رہو. یہ بات میں اب آپ کے سامنے یہ جو جاوید علی نے بات رکھی, یہ ہر طرح ہم کنفرم کر سکتے ہیں. قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے میرے سامنے تیار تھے. یہ عثمان ڈار کو پھنسانے کے لیے, اس کو کرپشن کیسز میں لانے کے لیے, یہ ساری چیز, یہ جو اس سے 164 کا بیان دلوایا گیا, اور پھر بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں لا کے ان کو کہا کہ اس کو ننگا کریں گے. یہ سیدھی بات بتائے, بیوی کو کہا کہ اس کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے اور پھر فیس بک پہ چلائیں گے. میں آج اپنی بڑے رسپیکٹ سے, میں اپنی عدلیہ سے, میں اپنی چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں اب سے نہیں, جب سے ہماری حکومت گئی ہے, میں تب سے کہتا رہا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کون کرے گا. شہباز گل کو اٹھایا, اس کو ٹارچر کیا گیا, اس کو ننگا کیا گیا, اس کو لٹکایا گیا اوپر, اس کو مارا گیا. اس سے بیان دلوا رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو, جو اس کو کہہ رہے تھے عثمان ڈار کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. اس کو میں نے صرف ایک میرے منہ سے نکل گئی اور غصے میں نکل گئی کہ ہم جس جج نے ان کو ریمانڈ دلوایا تھا واپس, شہباز گل کو واپس جیل میں, جب وہ ٹارچر ہوا تھا تو میں نے کہا قانونی کارروائی کریں گے. میرے اوپر کنٹیمپٹ نوٹس کیا گیا, لیکن کوئی کسی نے ایک کسٹوڈیل ٹارچر ساری دنیا کے اندر منع ہے, کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کچھ نہیں ہوا. پھر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا اور ساری قوم کے سامنے جو اعظم سواتی نے اپنے زبان سے بتایا کہ اسے کیا گیا ہے, ایک ٹویٹ کے اوپر, اس کا صرف ایک ٹویٹ کر دی تھی اس نے کہ NRO2 باجوہ نے دیا, جو سب قوم جانتی ہے. اس کے اوپر جو اس سے کیا گیا, پھر ویڈیو بھیجی گئی اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو. ایسی چیزیں اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, یا میں تو نہیں کبھی سنی تھی ایسی چیزیں. شاید دہشت گردوں سے ہوتی ہوں, شاید کوئی باہر کے جاسوسوں سے ہوتی ہو, غداروں سے, لیکن اپنے شہریوں کو اس طرح کرنا, یا میں تو نہیں کبھی سنی تھی ایسی چیزیں. شاید دہشت گردوں سے ہوتی ہوں, شاید کوئی باہر کے جاسوسوں سے ہوتی ہو, غداروں سے, لیکن اپنے شہریوں کو اس طرح کرنا اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میں نے جب مجھے گولیاں لگی, میں نے تب چیف جسٹس صاحب کو پہلے مخاطب ہوا. میں نے کہا دیکھیں, جنہوں نے مجھے یہ قتل کرنے کی کوشش کی وہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں یہ جو ایک آدمی ڈرٹی ہیری جب سے جنرل باجوہ لے کے آیا یہاں, تب سے یہ تشدد شروع ہوا ہے. شہباز گل کا, اعظم سواتی کا, مجھے گولیاں لگی. یہ جو داستان آپ سن رہے ہیں, سوشل میڈیا کے بچوں سے پوچھیں, جب سے یہ آدمی آئے ان سے اٹھ کے کیا ہوا. ان کو بند کمروں میں کپڑے اتارے گئے, ذلیل کیا گیا. ایک ماں باپ نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا ابھی تک ان کا بیٹا نارمل نہیں ہوا. اس سے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ ابھی تک نارمل نہیں ہوا. اور میں ان کو کہا, جس طرح اس کو جاوید کو کہا میں نے, سامنے آؤ. سب ڈرتے ہیں, نامعلوم افراد سے سب ڈرتے ہیں, اور کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن کسی کو نہیں ہے, کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہے, یہ جو مرضی کر لیں, کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے. کوئی
جیسے انسانوں کو جب یہ کرتے ہیں، اس کو پھر دھمکیاں دی گئی کہ تم نے یہ بتانا کسی کو نہیں ہے، تو ہم یہ کر دیں گے، ہم تو یہ مروا دیں گے. تو یہ اس ملک کی ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے، اور مجھے پتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر پورا اٹیک ہے، یہ مافیا کا. یہ پولیٹیشین نہیں ہے، یہ مافیا ہے جو ٹیپیں بناتا ہے ججز کی، جو ہر قسم کی بلیک میل کرتا ہے. انٹیریئر منسٹر ٹیپ چلا رہا ہے کسی کی، یہ بالکل غیر قانونی چیز ہے. وہ جج کی ٹیپ چلا رہا ہے، وہ اس کی مریم وہ ٹیپ چلا رہی ہے کسی ارشد ملک جج کی، کبھی ثاقب نثار کی ٹیپ چل رہی ہے. یہ کسی مہذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ کنٹرول کے لیے، عدلیہ کو کنٹرول کے لیے صرف یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. میں آج اس پلیٹ فارم سے اپنے چیف جسٹس اور اپنی ہائر جوڈیشری کو امید تو صرف آپ سے رہ گئی ہے. اس وقت جو جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، یہ نامعلوم افراد جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو ڈرٹی ہیری ہے، میری ساری انہوں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری جو ساری جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی، جو انہوں نے فورینسک ایویڈنس جمع کی ہوئی تھی، وہ ساری ختم کر دی ہے. ان 4 آفیسرز کو پھر اوپر بٹھا دیا جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا تھا کہ انہوں نے میری جے آئی ٹی کی ایویڈنس سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اس نے ٹیررزم کورٹ کو بتایا ہے، ان کو واپس لا کے اوپر بٹھا دیا ہے. یعنی اس سے انصاف ملے گا؟ ساری ایویڈنس ختم کر دی ہے. تو ہمیں کدھر جائیں گے آپ؟ میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب، یہ جاوید علی کی، اس کے اوپر سوٹ موٹو ایکشن لیں، پتہ چلائیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اور اوپر سے اس نے نامعلوم افراد نے اس نے سنا کہتے ہوئے کہ پولیس کے اوپر سارا الزام لگانا، پولیس کو پنچنگ بیگ بنانا، اور کچھ نہ کہنا، نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے، مار دیں گے. دیکھیے جی، وقت آ گیا ہے. میں اپنی جوڈیشری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ پہ، آپ کا سب سے بڑی جوڈیشری کی سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا ہے. یہاں جس طرح یہ رجیم چینج کے بعد جس طرح بنیادی حقوق ختم کیے گئے ہیں، لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیا ہے، سمجھ نہیں ہے لوگ جائیں کدھر انصاف کے لیے. ہم نے ایک پرامن احتجاج جیل بھرو تحریک شروع کی. جو لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ان کو کپڑے نہیں دے رہے ہیں، ان کو دور دور لے گئے ہیں، کسی کو اٹک ڈرانے دھمکانے سے خوف پھیلا رہے ہیں. ایک طرف ایک پرامن احتجاج تھا کہ ملک میں نقصان نہ پہنچے. اب ہماری قوم آگے مشکل میں ہے، مہنگائی میں ڈوب گئی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں 41% مہنگائی، انفلیشن نہیں ہوئی. چھوڑ کے گئے تھے 12% تھی، آج 41% ہے. ہم اس کے احتجاج کریں کہ چوروں پر بٹھا دیا، این آر او مل گیا ہے پکڑ کے. یہ حالات ہوتا ہے، سب کو ڈرانا دھمکانا، جرنلسٹ کو، صحافیوں کو، ٹی وی چینلز کو. تو میں صرف چیف جسٹس صاحب اور آپ اپنے سپریم کورٹ سے آج خاص درخواست کرتا ہوں کہ یہ جاوید علی کی کہانی سنیں، پوچھیں کون ذمہ دار ہے. کہیں تو لائن ڈرا کریں کہ اب تو ان کو خوف تو ہو کہ کوئی کھڑا ہے ان کے لیے، عوام کے لیے، عوام کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی تو ایکشن لیں تاکہ عوام کو کوئی حوصلہ ہو کہ ہماری عدلیہ ہمیں بچائے گی. کون بچائے گا جاوید؟ سوچیں کہ بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں جا کے کہتے ہیں اس کو ننگا کر کے ہم تو اس کی تصویریں بنائیں گے. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ کون؟ یہ کوئی غدار ہے؟ کوئی ایک چوکی دار کی کلاس 4 کی نوکری کر رہا ہے، اس سے اٹھا کے یہ کیا کہ جی اس کے خلاف ایویڈنس دے کہ وہ دیکھیے جی کتنا آپ نے اس کے لیے کتنی، پتہ نہیں کدھر سے اس نے کلاس 4 کے چوکی دار نے پتہ نہیں کیسے پیسے بنا کے دے رہے تھے اس کو. لیکن کوئی ایویڈنس مل جائے تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کا جو سیال کوٹ کا ہمارا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہے، اس کو کسی طرح گندا کیا جائے اور اس کو کسی طرح نااہل کیا جائے، کسی طرح اینٹی کرپشن میں آ جائے. اور یہ ہے پنجاب کی جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ جو ایک بددیانت دار ایک میں اس کا نام مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا گھٹیا چیف الیکشن کمیشن اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا کہ شرم نہیں آئی کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر یہ حرکتیں کرتا ہے. یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر کے نیچے ہو رہا ہے.